आला अहमद नदीम कासमी। अम्मा अभी दही बलोर रही थीं कि वो मट्टी का प्याला लिए आ निकली। ये देख कर कि अभी मक्खन नहीं निकाला गया तो लस्सी कहाँ से मिलेगी। वो शशोपंज में पड़ गई कि वापस चली जाए या वहीं खड़ी रहे। बैठ जाओ आला, अम्मा ने कहा। अभी देती हूँ। कैसी हो? जी अच्छी हूँ। वो वहीं बैठ गई जहाँ खड़ी थी। कुछ देर के बाद अम्मा बोली, अब मैं मक्खन निकालने लगी हूँ, बुरा ना मानना, नीयत बुरी ना हो तब भी नजर लग जाती है। अभी पिछले दिनों नूरा ने मुझे मक्खन का पेड़ा निकालते देखा था तो दूसरे दिन मुर्गी के अंडे के बराबर मक्खन निकला और उससे अगले दिन चिड़िया के अंडे के बराबर। गाय को 3 दिन मिर्चों की धुनी दी तो नजर उतरी। आला खटकी। नजर तो कभी कभी मेरी भी लगती है बीबी जी। इससे पहले आपका शीशे का एक गिलास तोड़ चुकी हूँ। हाँ, अम्मा को याद आ गया। तुमने कहा, हाय बीबी जी, कैसा साफ शफाफ है कि नजर आर पार जाती है, और फिर यूं ही पड़े पड़े छन्नाके से टूट गया। मैं तो हैरान रह गई। फिर उन्होंने आला को डांटा, मगर उस डांट में गुस्सा नहीं था। लो, अब परली तरफ देखो। और वो मुस्कुराती हुई एक तरफ घूम गई और सामने देखने लगी। सामने मैं बैठा था। मुझे देखते ही वो दुपट्टे का पल्लू आधे सर पर से खींचकर माथे तक ले आई और बोली, बीबी जी, अंदर छोटे मियाँ जी तो नहीं बैठे? अरे वही आरिफ तो है, रात आया है। आला उठकर दरवाजे तक आई और बोली, रद्द बलाएं दूर बलाएं। कैसी हो आला? मैंने पूछा। जी अच्छी हूँ, वो बोली। फिर उसके चेहरे पर शरारत चमकी। पहले तो मैं आपको पहचानी ही नहीं, मैं समझी कोई बच्चा मूछे लगाए बैठा है। इस पर अम्मा की हंसी छूट गई। तौबा है, कमबख्त ऐसी बातें करती है कि तौबा है। आला दहलीज पर यूं बैठ गई कि उसका एक पांव बाहर साहन में था और एक कमरे के अंदर। आरिफ मियाँ, परदेश में आप क्या करते हैं? उसने मुझसे यूं पूछा जैसे चौपाल में बैठी गप लड़ा रही है। साथ ही वो एल्युमिनियम के एक प्याले को फर्श पर एक उंगली से मुसलसल घुमाई जा रही थी। मैंने कहा, नौकरी करता हूँ, रुपया कमाता हूँ। बीबी जी को कितना भेजते हैं? उसने शरारत से मुस्कुराकर पूछा। ए लड़की, अम्मा ने उसे डांटा, अपनी उम्र के लड़कों से यूं बातें नहीं करते। अब तू छोटी नहीं है। क्या अभी तक तुझे किसी ने नहीं बताया कि तू बड़ी हो गई है? वो दहलीज पर बैठी बैठी अम्मा की तरफ घूम गई। अब उसके दोनों पांव सहन में थे और बालों का एक ढेर कमरे में था। कौन बताए बीबी जी? वो बोली। अम्मा अब्बा होते तो बताते। उन्हें तो खुदा के पास जाने की इतनी जल्दी पड़ी थी कि मेरे सर पर से अपना हाथ उठाया तो इंतजार भी नहीं किया कि कोई इस लड़की के सर पर हाथ रखे तो चलें। आला की आवाज को आंसुओं ने भिगो दिया था। मैंने कहा, आला, तुम्हारी माँ तो कब की चल बसी थी, क्या बाप भी चल दिया? अब के घूमकर उसने दोनों पांव कमरे में रख दिए और बोली, जी वो भी चला गया। मैं लड़का होती तो शायद मुझे जूते काटना सिखा जाता, पर वो मुझसे रोटियां ही पकवाता रहा। अब मैं एक मोची की बेटी हूँ, पर अपने जूते दूसरों से मुरम्मत करवाती हूँ। तो क्या हुआ? अम्मा बोली, तुझे सिर्फ जूते गांठना नहीं आता ना, बाकी तो सब काम आते हैं। अपनी मेहनत से कमाती और खाती हो, सारा गांव तुम्हारी तारीफ करता है। लो, लस्सी ले लो। आला, जो अम्मा की गुफ्तगू के दौरान में उन्हीं की तरफ घूम गई थी, उठी और जाकर प्याला अम्मा के पास रख दिया। वो लस्सी का प्याला लेकर जाने लगी, मगर चंद कदमों के बाद एकदम रुक गई और पलटकर बोली, आज भी चक्की पीसने आ जाऊं बीबी जी? आ जाना, अम्मा बोली। आटा तो ढेरों पड़ा है, पर आरिफ के अब्बा की बरसी भी तो ज्यादा दूर नहीं है, कई बोरियों की जरूरत पड़ेगी, आ जाना। जी अच्छा, वो बोली। फिर वहीं खड़े खड़े मुझसे पूछा, आरिफ मियाँ, आप कितनी छुट्टी पर आए हैं? मैंने कहा, मैं अब्बा की बरसी करके जाऊंगा। बोली, फिर तो बहुत दिन है। मैं जब गांव में इधर उधर घूम कर वापस आया तो वो अंदर एक कोठरिया में बैठी चक्की पीस रही थी। ओढ़नी उसके सर से उतर गई थी और खुले बाल चक्की के हर चक्कर के साथ उसके चेहरे को छुपा और खोल रहे थे। उसने एक टांग को पूरा फैला रखा था। नीला तहबंद उसकी पिंडलियों तक खिंच गया था। अगर ऐसी पिंडली को काट कर और शीशे के मर्तबान में रखकर ड्राइंग रूम में सजा दिया जाए तो कैसा रहे?
میں نے ادھر ادھر دیکھا، اماں کہیں نظر نہ آئی تو میں پنجوں کے بل کوٹھریا تک گیا۔ دروازے سے آتی ہوئی روشنی ایک دم کم ہوئی تو اس نے چونک کر دیکھا، چکی روک لی، بالوں کو جھک کر سمیٹا اور اوڑھنی کو سر پر کھینچ لیا، مگر پھیلی ہوئی ٹانگ کو پھیلے رہنے دیا۔ پھر وہ چکی کی ہتھی کو تھام کر آہستہ آہستہ گھمانے لگی اور میری طرف دیکھتی چلی گئی۔ اس وقت میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ ایک موچی کی بیٹی کی آنکھوں کو اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ غریب غربا کو چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہی کفایت کر جاتی ہیں۔ اس کے چہرے پر شرارت تھی، اور اس ڈر کے مارے کہ وہ کوئی فکرہ نہ مار دے، میں نے پوچھا، اماں کہاں ہیں؟ وہ بولی، تو کیا آپ بی بی جی کو دیکھنے یہاں تک آئے تھے؟ تو کیا تمہیں دیکھنے آیا تھا؟ مجھے حملے کا موقع مل گیا۔ اس نے بس اتنا کیا کہ ٹانگ سمیٹی اور پھر پھیلا دی۔ پھر وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ میں نے پھر پوچھا، اماں کہاں ہیں؟ یہی حویلی میں ہیں، اس نے کہا۔ آپ کے چچا کی بیٹی بیمار ہیں، انہیں دیکھنے گئی ہیں۔ میں نے کہا، یہ جو تم پسائی کر رہی ہو، اس کی کتنی اجرت لوگی؟ 2 دن کا آٹا تو مل ہی جائے گا۔ اس کے لہجے میں کاٹ سی تھی، نہ جانے طنز کر رہی تھی یا اس کا لہجہ ایسا تھا۔ اچھا، 2 دن گزر گئے تو پھر کیا کرو گی؟ پھر آ جاؤں گی آٹا پیسنے، پانی بھرنے یا چھتیں لیپنے۔ چھتیں لیپنے؟ کیا تمہیں چھتیں لیپنا بھی آتا ہے؟ میں نے سچ مچ حیرت سے پوچھا۔ وہ بولی، مجھے کیا نہیں آتا عارف میاں، بس ایک جوتے گانٹنے نہیں آتا، اور بہت کچھ آتا ہے۔ مثلاً کیا کیا آتا ہے؟ میں نے شرارت سے پوچھا۔ اور وہ کچھ بتانے لگی تھی، مگر جیسے سوچ میں پڑ گئی اور آخر بولی، سبھی کچھ آتا ہے، آپ دیکھ لیں گے ہولے ہولے۔ چند لمحے وہ یوں چکی چلانے میں مصروف رہی جیسے مجھے بھول گئی ہے، پھر چکی روک کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ میں ایک طرف ہٹا تو وہ باہر آ گئی اور بولی، پیاس لگی ہے پر بی بی جی کا کٹورا جھوٹا ہو جائے گا، مجھے بک میں پلا دیجئے۔ تم کٹورے میں ہی پی لو، میں نے کہا، اور پھر ڈانٹ کے لہجے میں کہا، چلو اٹھاؤ کٹورا، پیو پانی۔ اس کی مسکراہٹ کتنی گلابی تھی۔ زندگی میں پہلی بار انکشاف ہوا کہ مسکراہٹ کا بھی رنگ ہوتا ہے۔ وہ پانی پی چکی تو کٹورے کو کنگھالنے کے لیے اس میں ذرا سا اور پانی ڈالا۔ میں نے کہا، بھر دو کٹورا۔ وہ سمجھی شاید میں کٹورے کو پوری طرح پاک کرانا چاہتا ہوں۔ کٹورا بھر گیا تو اس نے میری طرف دیکھا اور میں نے کٹورا اس کے ہاتھ سے اچک کر منہ سے لگا لیا۔ عارف میاں جی، وہ انتہائی حیرت اور صدمے سے بولی۔ وہ حواس باختہ میری طرف دیکھتی رہی، اور جب میں نے خالی کٹورا واپس کیا تو اس کے ہاتھ میں راشا تھا اور اس کی آنکھوں پر نمی کی ایک چمکیلی تہ نمودار ہو رہی تھی، اور اس نے اوڑھنی کو یوں کس کے لپیٹ لیا تھا جیسے نماز پڑھنے چلی ہے۔ گاؤں میں جوان لڑکی کا ایک ایک قدم گنا جاتا ہے، ایک ایک نظر کا حساب رکھا جاتا ہے۔ بہت سے دوست بیٹھے تھے، لڑکیوں کا ذکر ہو رہا تھا، فلاں فلاں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا، ایک لڑکی آلہ بھی تو ہے، نادرے موچی کی بیٹی۔ اس پر سب ہنسنے لگے۔ وہ، انہوں نے کہا، وہ کسی کام کی نہیں ہے، گھر گھر میں کام کرتی پھرتی ہے، روپیہ کما رہی ہے، خوبصورت ہے پر نکمی ہے۔ ایک بار بھیگو موچھیل نے چھیڑا تو بولی، میں موچی کی بیٹی ہوں، کھال اتار لیتی ہوں۔ بیگو کو اتنی شرم آئی کہ سیدھا نائی کے پاس گیا، مونچھوں کی نوکیں کٹوا دی۔ سب ہنسنے لگے اور دیر تک ہنستے رہے۔ میں نے کہا، اگر وہ اتنی محنتی لڑکی ہے تو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ ایک بولا، وہ عزت بھی تو نہیں کرنے دیتی۔ اس پر سب کو ایک بار پھر ہنسی کا دورہ پڑا۔ دوسرا بولا، تمہارے ہاں تو وہ بہت کام کاج کرتی ہے، کبھی اس کی عزت کر کے دیکھو، کھال اتار لے گی۔ وہ پھر ہنسنے لگے اور مجھے ان کی ہنسی میں شریک ہونا پڑا، مگر مجھ سے اپنی ہنسی کی آواز پہچانی ہی نہیں گئی، بالکل ٹین کے خالی کنستر میں کنکر بجنے کی آواز۔ میں گھر واپس آیا تو وہ دروازے سے نکل رہی تھی، چہرہ بالکل تپا ہوا تھا، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی۔ میں چونکا اور پوچھا، کیا بات ہے آلا، تم روتی رہی ہو؟ وہ ہنسنے لگی اور ہنسی کے وقفے میں بولی، روئیں میرے دشمن، میں کیوں روؤں، میں تو مرچیں کوٹتی رہی ہوں۔ عارف میاں، تم مرچیں بھی کوٹ لیتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ کوئی ایسا کام بھی ہے جو تمہیں کرنا نہ آتا ہو؟ تم اتنے بہت سے کام کیوں کرتی ہو آلا؟ وہ بولی، روپیہ کما رہی ہوں، آپ تو جانتے ہیں روپے والے لوگ غریب لڑکیوں کو خرید لیتے ہیں،
میرے پاس روپیہ ہوگا تو مجھ پر نظر اٹھانے کی کسی کو مجال نہیں ہوگی، ہے کسی کی مجال؟ پھر وہ میرے قریب آ کر سرگوشی میں بولی، میں نے آپ کے کرتے کے لیے ململ خریدی ہے، اس پر بیل بوٹے کاٹ رہی ہوں۔ یہ غلط بات ہے، میں نے احتجاج کیا، تمہاری محنت سے کمائے ہوئے روپے سے خریدا ہوا کرتا مجھے کاٹے گا، میں کسی کو بتاؤں گی تھوڑی؟ وہ بولی، آپ بھی نہ بتائیے گا، پھر نہیں کاٹے گا۔ وہ کھٹکی، پھر ایک دم گھبرا گئی، ہائے میں مر جاؤں، کہیں بی بی جی تو نہیں سن رہی؟ بی بی جی کے لفظ پر میرے جسم میں بھی سنسنی دوڑ گئی۔ اندر جھانکا تو صحن خالی تھا، پلٹ کر دیکھا تو وہ جا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے سوچا، اچھی لڑکی ہے، پیاری بھی ہے، شوخ بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر آخر موچی کی لڑکی ہے، اور خاندان کے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ بلندی پر کھڑے ہو کر گہرے کھڈ میں نہیں جھانکنا چاہیے، ورنہ آدمی گر جاتا ہے۔ ابا کی برسی کے روز ہمارے ہاں پورا گاؤں جمع تھا، مگر اس ہجوم میں بھی آلاں کی دوڑ بھاگ نمایاں تھی۔ وہ پھرکنی کی طرح گھومتی پھر رہی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کہ اگر یہ لڑکی اس ہجوم سے نکل گئی تو برسی کی ساری تنظیم بگڑ جائے گی۔ وہ بالکل برمے کی طرح ہجوم میں سے راستہ بناتی ہوئی پار ہو جاتی اور پلٹ کر غڑاپ سے امی کے کمرے میں گھس کر کیواڑ دھڑ سے بند کر دیتی۔ وہاں سے ہدایات لے کر وہ پھر باہر نکلتی اور پھر سے ہجوم میں برما لگا دیتی۔ عشاء کی اذان تک سارا گاؤں کھانا کھا چکا تھا، خالی دیگیں ایک طرف سمیٹ دی گئی تھی، نائی، دھوبی، میراثی، موچی سبھی فارغ کر دیے گئے تھے۔ دن بھر کے ہنگامے کے بعد ایک بہت بھاری سناٹا گھر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ آخری مہمان کو رخصت کر کے جب میں امی کے کمرے میں آیا تو مجھے یقین تھا کہ آلاں بیٹھی امی کے بازو اور پنڈلیاں دبا رہی ہوگی، مگر امی تو اکیلی بیٹھی تھی۔ زندگی میں شاید پہلی بار امی کا لحاظ کیے بغیر میں ان سے پوچھ بیٹھا، آلاں کہاں ہے؟ مگر امی اس سوال سے بالکل نہیں چونکی، بولی، وہ لڑکی ہیرا ہے بیٹا، بالغ ہیرا، آج تو وہ میری آنکھیں، میرے بازو، میرا سب کچھ تھی۔ دن بھر کی تھکی ماندی تو تھی ہی، کھانے بیٹھی تو 2-4 نوالوں کے بعد جی بھر گیا۔ اٹھ کر جانے لگی تو میں نے اسے روکا، اس کی دیگچی کو چاولوں سے بھرا اور اسے لے جانے کو کہا تو وہ بولی، یہ چاول تو مجھے عارف میاں دیتے ہوئے بھلے لگتے، اوروں کو رخصت کرتے رہے پر انہوں نے مجھے پوچھا ہی نہیں، میں نہیں لے جاتی۔ اس نے یہ بات ہنسی میں کہی، پر اس نے ٹھیک کہا بیٹا، اندر کا سارا کام اسی نے سنبھالے رکھا، تم تو سب کو رخصت کر ہی رہے تھے، اسے بھی رخصت کر دیتے۔ ویسے تو وہ ہنستی ہوئی چلی گئی ہے، پر اسے ہنسنے کی عادت ہے، اور بیٹا، جن لوگوں کو ہنسنے کی عادت ہوتی ہے نا، انہیں جب رونا بھی ہوتا ہے تو وہ ہنسنے لگتے ہیں، جب وہ ہنستے ہیں تو اندر سے رو رہے ہوتے ہیں۔ تم نے ایک موچن سمجھ کر آلاں کی عزت نہ کی، حالانکہ آلاں کا اپنا مان ہے، اس کا یہ مان قائم رکھو بیٹا۔ چاولوں کی یہ دیگچی اسے دے آؤ، تھوڑی دیر پہلے گئی ہے، سوئی نہیں ہوگی، پھر کل صبح تم جا بھی رہے ہو، وہ کیا یاد کرے گی تمہیں؟ جاؤ۔ آلاں اپنے گھروندے کے دروازے کے پاس چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، میں نے پاس جا کر اسے آہستہ سے پکارا تو وہ تڑپ کر یوں کھڑی ہو گئی جیسے اس کے قریب کوئی گولا پھٹا ہے۔ عارف میاں جی، وہ بولے، چاول دینے آئے ہوں گے؟ میں نے کہا، ہاں، چاول ہی دینے آیا ہوں۔ لائیے، اس نے ہاتھ بڑھائے، بی بی جی نے بتا دیا ہوگا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ وہ ہنسنے لگی۔ ہاں بتایا ہے، میں نے کہا۔ دیگچی لے کر اس نے چارپائی پر رکھ دی اور بولی، وہاں گھر میں دیتے تو زیادہ اچھا لگتا، ویسے اب بھی اچھا لگ رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں، آخر ایک بات سوچی، میں کل واپس جا رہا ہوں۔ وہ مجھے معلوم ہے، آلاں بولی۔ معلوم تھا تو وہاں گھر میں ذرا سی دیر رک جاتی، میں نے کہا۔ وہ بولی، آپ کے کرتے کا آخری ٹانکا باقی تھا، وہ آ کے لگایا ہے، بکسے میں اس کرتے کی جگہ تو ہوگی نا؟ اور ہاں، صبح آپ کا بکسا اٹھا کر بسوں کے اڈے پر مجھے ہی تو پہنچانا ہے، بی بی جی نے کہا تھا۔ میں نے کہا، تم کیا کچھ کر لیتی ہو آلاں، چکی تم پیس لیتی ہو، چھتے تم لیپ لیتی ہو، مرچے تم کوٹ لیتی ہو، کنویں سے 2-2 3-3 گھڑے تم پانی بھر کے لاتی ہو، پورے گھر کا کام تم سنبھال لیتی ہو، کرتے تم کاٹ لیتی ہو، بوجھ تم اٹھا لیتی ہو، تم کس مٹی کی بنی ہوئی ہو آلاں؟ وہ خاموش کھڑی رہی، پھر 2 قدم اٹھا کر میرے
اتنے قریب آ گئی کہ مجھے اپنی گردن پر اس کی سانسیں محسوس ہونے لگی۔ میں تو اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں عارف میاں۔ اس کی آواز میں جھنکار سی تھی۔ آپ کو کیا معلوم میں اور کیا کچھ کر سکتی ہوں؟ ذرا سے وقفے کے بعد وہ بولی، مجھ سے پوچھئے نا، میں اور کیا کچھ کر سکتی ہوں؟ پہلی جماعت کے بچے کی طرح میں نے اس سے پوچھا، اور کیا کچھ کر سکتی ہو؟ میں پیار بھی کر سکتی ہوں عارف میاں۔ اس نے جیسے کائنات کا راز فاش کر دیا۔